कमा हक्कहु इल्म हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज पहले तो तौहीद और ईमान पर एक सवाल है आपसे, फिर इंशाअल्लाह रिसालत शुरू करते हैं। आप बराए मेहरबानी इन पूरी जो अकीदे के बारे में हम आयात के हवाले दे रहा हूँ, हदीस भेज रहा हूँ, उनको पढ़ें समझें, इसलिए कि ईमान में कमी होगी तो आमाल में भी कमी होगी। ईमान बिल्कुल उसका इल्म ठीक ठीक होगा तो हमें फिर उस पर अमल भी ठीक ठीक होगा। तो सबसे पहले बताएं, अल्लाह ताला को कौन सा हमारा ईमान या तौहीद पसंद है? जल्दी बताएं। अच्छा, अब मैं आपको समझाता हूं। देखें, अब आप बुनियादी सवालों के जवाब आपके पास नहीं हैं, और यही वो चीज है जो मुझे और आपको रोकती है कि कुरान का सही फहम हासिल नहीं किया, लिहाजा हमने चीजों को सही तौर पे समझा नहीं। अब आप सब लोग निकालें, मैं इस बात को खोल के बयान करूंगा और आपने समझना है। पहले तो आप सूरह हुजरात 49 नंबर पर है, 49 49वें नंबर पर कुरान खोल के सामने रखें और 15 आयत की सूरत है। आप लोगों ने ढंग से नहीं पढ़ी, निकाल ली आपने? जी सर। जी निकाल ली? जी सर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, इसकी जरा आयत नंबर 3 देखें। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीना अम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। तो तकवा का टेस्ट क्या है? जल्दी बताएं कि आपका अंदर तकवा है या नहीं। क्या चीज डिटरमिन करेगी? आयत आपके सामने है। एक अच्छे तालिब इल्म को फौरन इस आयत से जवाब देना चाहिए। अगर उसके दिल में तकवा है, तकवा का मतलब है अल्लाह का डर। उसका मतलब यह है कि अल्लाह का डर किस लिए? कि वो नेकी में सबकत करे और बुराई से मुकम्मल इज्तिनाब करे। तो तकवा कहाँ होता है? जल्दी बताएं। दिल में। इस आयत दिल में होता है। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? नई हदीसें पढ़ी आपने, आप इनको जोड़ें। अल्लाह तक के रसूल फरमाते हैं तकवा हा होना, तकवा यहाँ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल की तरफ इशारा किया। अब आप बड़े गौर से सुने, मेरे सवाल का जवाब ये था कि अल्लाह को वो ईमान पसंद है जो दिल के अंदर बिल्कुल दिल उसको कबूल कर ले। हमारा ईमान जबानी ईमान है, कल्बी ईमान नहीं है। सोचें, कल्बी ईमान का मतलब है कि ईमान दिल को इतना खूबसूरत लगे, इतना अच्छा लगे। हाय हाय, ये वो बुनियादी चीजें हैं जो मुझे और आपको पता होनी चाहिए कि दिल के अंदर जब ईमान घर कर लेता है, ईमान पसंदीदा चीज दिल को बन जाती है। जबानी ईमान वही है जो आज पूरी उम्मत का आप देख रहे हैं। यहाँ इस आपके आंखों के सामने है, हाफिज हो चुके हैं और कुरान की आयत के मन पसंदीदा। क्यों? वो जबान पर है, दिल में नहीं है। अगर दिल में होता तो फिर उस ईमान की सारी खूबियां उनके दिल में बसती और फिर उनका अमल आप देखते। सहाबा किराम और साहबियात के दिल में ईमान बस रहा था।
اور یہ دعا آپ اکثر مانگتے ہیں، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ اے اللہ میرے دل میں اسلام کو انتہائی خوبصورت یا مزین کر دے، اور میرے دل میں کفر اور فسوق اور نافرمانی کو بہت نفرت آمیز بنا دے۔ یہ دعا اگر آپ نہیں پڑھتے تو آپ کا ایمان کیسے؟ دل کا ایمان ہو تو انسان یہ دعا پڑھے کہ میرے دل میں ایمان کو وہ درجہ دے دے کہ میرا دل ہر برائی سے بچے اور ہر نیکی میں سبقت کرے۔ تو ایمان، سچا پکا ایمان کون سا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اور زبان سے بھی اقرار کرے اور دل سے بھی، اور دل کی تہ گہرائیوں کے ساتھ زبان سے بولے اور دل میں اس کو پکا جانے۔ اگر نہیں ہے دل میں تو زبان کا ایمان اللہ کو قبول نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارا ایمان دل والا پکا سچا کہ جو دل میں پسندیدہ ہو، اگر دل میں ایمان پکا سچا اتر گیا ہے تو صحابہ اور صحابیات کی طرح آپ اور میں بالکل اس ایمان کے تقاضوں کو ٹھیک ٹھیک پورا کریں گے۔ منافق کا زبان پہ دل، اب سنیں منافق کی مثال سے سمجھ آئے گا آپ کو۔ منافق کی زبان پر اسلام اور دل میں کفر ہوتا ہے۔ یہ ہے مسلک نفاق کا کہ دل، وہ مسلمان جو منافق ہو جاتا ہے نا، وہ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہو، مدنی میں دیکھ لیں، مدینہ میں کہ دل سے اسلام اور زبان سے اسلام اور دل میں کفر، دوستیاں کفر سے، اور ایمان والوں کو زبان سے کہنا کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو ایمان وہ جو میرے دل میں پکا سچا ہو، جو مجھے استقامت عطا فرمائے۔ استقامت کس میں؟ نیکی میں سبقت اور برائی میں بالکل اس سے مکمل اجتناب۔ یہ وہ ایمان ہے۔ اگر یہ ایمان ہے تو عمل بھی پکا سچا ہوگا، کیونکہ دل سے آپ اس کو سب سے بہترین سمجھ رہے۔ اب سمجھ آ گئی بات کہ نہیں آئی؟ جی سر، جی جزاک اللہ۔ اچھا، یہ تو میں نے آپ کو تقویٰ کی بات بتائی ہے نا آیت نمبر 3 میں۔ اب ذرا آ جائیں نا آیت نمبر 7 میں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اچھی طرح جان لو کہ تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر بہت سی باتوں میں آپ کا کہنا مانے، لَعَنِتُّمْ، تم تکلیف میں پڑ جاؤ، مصیبتوں میں۔ کیوں؟ اللہ کا رسول فیصلے کرتا ہے اللہ کی وحی کے مطابق، لہذا اگر تمہارا کہنا مانے، تمہاری محدود تھنکنگ کے فیصلوں کو مانے، تو تم خود مشکلوں میں پڑ جاؤ۔ آگے بہت اہم بات آ رہی ہے۔ ہاں، ولیکن، لیکن کیا ہوا؟ ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ تمہارے لیے ایمان کو انتہائی پسندیدہ بنا دیا، وزینہ فی قلوبکم، اور تمہارے دلوں میں اس کو مزین کر دیا، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور اس نے تمہارے لیے کفر، گناہگاری اور عصیان، نافرمان برداری اللہ کی، اس اللہ تعالیٰ نے بہت ناپسندیدہ بنا دیا۔ اولئک هم الراشدون، یہ ہیں وہ جو لوگ جن کے اندر ایمان خوبصورت اور کفر، عصیان اور فسوق کے بارے میں نفرت، یہ ہے پکے مسلمان۔ اب آپ دیکھ لیں جس کو گناہ یا کفر یا فسوق پسند ہے اور ایمان کے بھی دعوے کر رہا ہے، اللہ تو کہتا ہے وہ راشدین میں سے ہے ہی نہیں۔
आयतों को पढ़ें, समझ के पढ़ें। बिल्कुल इसी के मुकाबले में वो दुआ है जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ी है, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना अल ईमान व ज़य्यनहु फी कुलूबिना व करह इलैना अल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान। इसी के जो जवाब में ये दुआ है, आयत नंबर 7 जो मैंने आपके सामने पढ़ी है। कितने लोगों को दुआ याद है ये? जल्दी बताएं। जी सर याद है। जी सर जी याद है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप नमाज के बाद पढ़ते हैं, इस दुआ को मांगते हैं अल्लाह ताला से? जी सर जी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये मांग लिया ना आपने, तो आपने अल्लाह से सब कुछ मांग लिया, क्योंकि पक्का सच्चा ईमान मेरे दिल में पूरा रासिख हो जाए, मैं कभी बुराई नहीं करूंगा, मैं नेकी को नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, 3 आपकी समझ में आ गई, 7 मैंने आपको समझा दी है। और अब चलें जरा 13, 14, 15 पर आ जाए। 13 में मैं फिर आखिरी टुकड़ा पढ़ रहा हूं, इन्ना जी सर। अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में सबसे ज्यादा इज्जत और एहतराम के लायक अल्लाह के यहाँ कौन है? तकवा वाला। सबसे ज्यादा तकवा जिसमें जिसमें सबसे ज्यादा तकवा है, अतकाकुम, सबसे ज्यादा मुत्तकी है। और उसके साथ अल्लाह की एक सिफत आई है, इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अल्लाह को बिल्कुल बहुत अच्छी तरह इल्म है और वो बाखबर है। तो तकवा आपके दिल में कितना है, वो किसको सबसे ज्यादा पता है और कौन उससे बाखबर है? अल्लाह अल्लाह ताला। ताला। आप देखें, आपके दिल, तकवा दिल में है और दिल अल्लाह के अलीमुम बिज़ात सुदूर है। सोचें कुरान किस तरह इन चीजों को जोड़ रहा है। ये 13 थी। और 14 में सुने, अल्लाह ताला फरमाते हैं, कालतिल आराबु आमन्ना, ये बद्दू जो कह रहे हैं ना कि हम ईमान लाए, तो कुल, अल्लाह के अपने रसूल इनसे कह दो, लम तो मिनु, तुम तो ईमान लाए नहीं हो, वलाकिन कुलू असलमना, बल्कि तुम ये कहो कि हम तो इस्लाम लाए। अब यहां रुक जाते हैं और मुझे बताएं कि यहां अल्लाह ताला क्यों कह रहे हैं कि तुम तो ईमान नहीं लाए बल्कि तुमने इस्लाम को माना है? क्या मतलब है इसका? यानी तुमने सिर्फ कलमा पढ़ लिया है, इसके तकाजे तुम्हें पता नहीं है। ओए यानी होए। इनके दिलों में और अभी ईमान दाखिल नहीं हुआ। डॉक्टर साहिबा, आप जो तर्जमे करती हैं ना, या मफहूम बयान करती हैं, काश सोच लिया करें। अब बड़े गौर से सुने, अल्लाह ताला उनसे ये कह रहा है कि तुमने तो इस, अब ये मदीने में सूरत नाजिल हुई है और ग्रोह दर ग्रोह काफर आ रहे हैं, तो अल्लाह कह रहा है कि उन बदुओं से कि जो तुम आ रहे हो ना, तुम तो इस्लाम की ताकत से मरूब होके तुमने सर झुकाया है। हालांकि ईमान तुम्हारे दिल में दाखिल नहीं हुआ, जबान से कह रहे हो हम इस्लाम लाए, जिस दिन दिल में दाखिल हुआ तुम बिल्कुल इसी तरह हो जाओगे जिस तरह सहाबा और साबियात हैं। ये है ईमान का दिल में जम जाना, दिल में ठुक जाना। कालतिल आराबो, आराब ने कहा आमन्ना, उन्होंने क्या दावा किया? हम ईमान लाए। कुल, अल्लाह फरमाते हैं अपने नबी से, इनको कहो लम तो मिनू, तुम तो ईमान नहीं लाए, वलाकिन कुलू असलमना, बल्कि तुम तो कहो कि हम तो इस्लाम के मुती हुए, उसकी ताकत की वजह से। आगे बड़ा क्लियरली बता दिया, वलम्मा यदखुलुल ईमान फी कुलूबिकुम, हालांकि ईमान तो अभी तुम्हारे दिल में दाखिल ही नहीं हुआ। ये कौन बद्दू हैं जो दावे कर रहे हैं? ऊपर कहा कि आमन्ना, अल्लाह कह रहे हैं लम यदखुलुल ईमान फी कुलूबिकुम, यही हमारा हाल है आज। अगर दिल में हमारे ईमान होता तो हमारे अमाल ये ना होते जो आज हमें रुसवा कर रहे हैं। तो दिल में वो ईमान मतलूब है जो दिल में हो। आपका दिल करता है तो उठ के बाजार चल देते हैं ना,
آپ کا دل چلتا ہے تو مخلوط محفلوں میں چلے جاتے ہیں، لیکن اگر ایمان ہو تو آدمی 1000 دفعہ سوچے کہ میرا رب جس ہاں ناراض ہوگا میں نہیں جاؤں گا۔ اچھا، آج 15 سنیں، اس میں دل کا کس سے تعلق ہے ذرا آپ مجھے بتائیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک حقیق مومن تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ اور رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر کسی شک نہ پڑے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور اپنی مالوں اور جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں۔ اچھا، اب یہ سارے عمل، یہاں دل کے متعلق کون سا لفظ آیا ہے؟ تقوی، سر جو ثم لم یرتابوا، جو شک میں نہیں لم اپنی جانوں اور مالوں سے۔ ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ شبانہ، آپ نے کمال کر دیا۔ شک دل میں ہوتا ہے، ثم لم یرتابوا، ایمان کو ایسا سچا پکا دل میں جمایا کہ اس پر کوئی شک نہیں ہے۔ جہاں لم یرتابوا یہ دل سے متعلق ہے، پڑھیں سمجھیں قرآن کو، غور کریں۔ کچھ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی جی سر، سر۔ جی۔ آپ نے یہ سورہ حجرات پتہ کتنی مرتبہ پڑھی ہوگی، لیکن اس کا تعلق سارا دل سے ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا تو سبحان اللہ، پہلی آیت میں بھی واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، پھر سنیں، پھر آیت 10 میں ہے واتقوا اللہ، اور دوسری دفعہ اور تیسری دفعہ آیت 12 میں ہے واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، دل کے اندر ایمان کو راسخ کر لو تاکہ دل اللہ سے ایسا ڈرے کہ وہ برائی کو قریب نہیں پھٹکے اور نیکی کو ہاتھ سے جانے نہ دے۔ کتنی پیاری صورت ہے، اور میں نے آپ کو آج اس کے حوالے سارے بتا دیے ہیں۔ اب اگر کوئی سوال ہو آپ کا، اور یہ اس لیے بنیادی ہے کہ دل میں تقوی بھی دل میں، ایمان بھی دل میں، اگر یہ دونوں چیزیں دل کا حصہ بن جائیں، دل میں ٹھک جائیں، جم جائیں، تو مومن پکا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اولئک هم الراشدون، یہ ہیں وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں۔ سر، یہ جو دو جلیل القدر پیغمبر تھے، ان کے دل میں اطمینان کیوں نہیں تھا ایمان کا؟ قرآن میں ان کا ذکر ہوا ہے، اور انہوں نے پھر بھی اللہ سے کہا کہ بھئی ہمیں بتائیں۔ ایک حضرت اللہ نے کیا ابراہیم کہا؟ علیہ السلام اور ایک حضرت ادریس، ایک کے دل میں شک گزرا، اور ایک کا قصہ تو آپ کو پتہ ہی ہے حضرت ابراہیم کا۔ اس کو سر آپ ایک کس بات نظر سے بتائیں، دیکھتے؟ آپ میری ایک بات سنیں، نبی انسان ہوتا ہے نا، سپر قرآن نیچرل کہتا تو ہے نہیں، سپر نیچرل تو نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس جنت کو ہمیں دینا ہے وہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر وہ اسی وقت ملے گی جب ہم بھی بقیت انسان اس نبی کو کاپی کرنے کا کوئی کسر نہ چھوڑے۔ اس لیے کہ اس نبی کو اللہ نے اس لیے انسان بنا، کو نبوت کے منصب پر کھڑا کیا تاکہ لوگ انسان ہیں وہ بالکل اس دل میں جب تقوی اور دل میں ایمان اس طرح ثبت ہوگا تو ہمارا عمل پوری کوشش ہوگی، اور اللہ نے کوشش کا مکلف ٹھہرایا ہے، اور ایمان کو اس عمل کو اسی طرح کرنے کا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو آپ اس کو کیوں مشکل سمجھتے ہیں؟ مجھے بتائیں۔ میرا سوال تو کچھ اور تھا، حضرت ابراہیم اور حضرت ادریس کے بارے میں۔ ہاں، کیا انہوں نے کیا کہا؟ ایک بستی پہ سے گزرے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو کیسے دوبارہ اٹھائے گا، اور ایک نے کہا تھا کہ بھئی مجھے یقین ہے لیکن دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ یہ سمجھ نہیں آتا۔ انہوں نے کہا اب 4 آج پرندے لے آؤ۔ سمجھ نہیں آتا، آپ اس بات کو جو حضرت ابراہیم نے وہاں آپ آیا تھے، پہلے بات سنیں آپ پوری۔ سوال سر انہوں پلیز نے سمجھ لیں۔
میں آپ کو بالکل آپ کے نقطے کا جواب دے رہا ہوں. آپ نے کہا کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں اطمینان قلب چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے وہ اطمینان قلب دیا کہ پرندے انہیں پکڑے، ہلائے، پھر ان کو جب مار کے قیمہ رکھا تو دوڑتے ان کے سامنے آئے، تو اس سے ان کو وہ اطمینان قلب ہو گیا. کیوں سر آپ کو یہ کیوں انہوں نے میری کہا بات تو سنیں، آپ یہ بیچ میں بولے مت. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پہ دلائل سے بھرپور، اگر اللہ کو ہم مانتے ہیں اور دل میں اللہ ہی کی بڑائی کا احساس ہے، تو میں اور آپ ہمیں اطمینان قلب ان دلائل سے ہو جانا چاہیے قرآن نے دی ہیں. اب بتائیں. سر ہم تو پیغمبر سے بڑے نہیں ہیں، وہ کہتے ہمیں دکھائیں اور ہم وربلی قرآن سے ہی کوشش تو ہم کریں گے، لیکن جب میں کہہ رہا ہوں پیغمبروں میں یہ دل میں بات گزری ہے، انہوں نے پھر اس پیغمبر کو 100 سال سلا دیا کہ بھئی میں بتاؤں گا کیسے اٹھاؤں گا. تو میں تھوڑا سا ایسی وضاحت چاہتا ہوں کہ پیغمبروں میں یہ ایسی، حالانکہ وہ تو اللہ کی طرف سے نامینیٹ ہوتے ہیں، ان کو تو 100% کیا 400% یقین ہونا چاہیے. جزاک اللہ. آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں میری بات بڑے غور سے سنیں. انبیاء اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں اور وہ وحی کو نافذ کرنے کی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، پہلے خود اپنے جسم پر اور پھر لوگوں پر کو دعوت دینی ہوتی ہے. اگر میں کوئی بات غلط کہوں تو آپ پوائنٹ آؤٹ کریں، لیکن حضور نبی کریم، آپ جس نبی کی مثال دے رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو وہ اس لیے وہ نبی یقین چاہتا ہے کہ نبی نے اس کو خود بھی عمل کرنا ہوتا ہے. اللہ کے حکم سے انہوں نے انکار نہیں کیا. بتائیں انہوں نے کہیں انکار کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے دکھا کہ تو مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے تاکہ مجھے یقین والی کیفیت عین الیقین ہو جائے. تو اللہ نے ان کو عین الیقین اس لیے دیا کہ یہ نہیں کہ انہوں نے انکار کیا. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ ابراہیم تمہارا ایمان نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کالو بلا، لیکن میں اطمینان قلب چاہتا ہوں. کیوں؟ میں نے لوگوں کو یہ آگے پہنچانی ہے جو بات جو آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے جو ان پر وحی کی ہے، لہذا وہ اس لیے اطمینان قلب چاہ رہے ہیں. مومن کا، اور ان پر وحی آتی تھی، انہوں نے مانتے تھے، لیکن انہوں نے کیونکہ آگے پہنچانے کے لیے ان کو وہ اطمینان قلب چاہیے تھا جو عین الیقین سے حاصل ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے اللہ سے دعا کی. اللہ نے دکھا دیا. ہمیں، آپ کو اور مجھے قرآن کے ثم لم یرتابوا کا میں نے ابھی پڑھا ہے آپ کے سامنے کہ کوئی شک ہمیں نہیں ہونا چاہیے، وہ رب جو فرما رہا ہے وہ برحق فرما رہا ہے. اب بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ سر غور کریں گے. دیکھیں سر، ہم پہ حضور نے ذمہ داری پیغمبروں کی ڈالی ہے، ہم نے بھی آگے اللہ کی بات پہنچانی ہے، تو ہمیں بھی تو اطمینان قلب ہونی چاہیے. آخری خطبہ میں انہوں نے کہا کہ آگے پہنچاؤ پیغام، تو ہمارے پہ بھی ایک قسم کا رسالت کی ذمہ داری ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ، آپ ایسی مجھے بات کر بتائیں سکتے ہیں. پلیز، آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا واقعہ کیوں بیان کیا قرآن میں؟ بتائیں مجھے. بھئی اس وہ میں کہہ رہے تھے ان وہ کو بھی اطمینان قلب ہوا تھا. آج ہم بھی وہ واقعہ پڑھ کے ہمیں اطمینان قلب ہوتا ہے. نہیں، ہم مانگ سکتے ہیں کوئی اللہ سے ایسی بات کہ ہمیں بھی دکھائیں معجزہ. میرا یہ پوچھنے دیکھیں، کا ہے. میں تو 100% یقین اللہ کی ہر بات پر قرآن بر حق ہے، اور مجھے غور و فکر جتنا بھی کرتا ہوں اس حق کی حقانیت واضح ہوتی جاتی ہے. جزاک اللہ. اب آپ جو میں نے نقطہ ہم تو آپ کو بالکل نہیں بتایا ہے، مانگ سکتے، ہم تو بشر ہیں، گناہ گار ہیں، ہم تو مانگ ہی نہیں سکتے. پیغمبر تو پھر بھی اللہ تعالیٰ سے معجزے مانگ سکتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. ہمیں پیغمبروں کے ساتھ تو نہ نملائیں. ہم سب کو بھی، ہم رسالت کا صرف حق ادا کریں، دوسری باتیں تو فضول ہیں یہ کرنے والی. سر جزاک اللہ. ہمارا ایمان بالغیب اسٹرانگ ہونا چاہیے اس علم کی روشنی میں. ہاں، لیکن میں نے جو آپ سے گزارش کی ہے وہ علم ایسا کہ اس کے دلائل ہمارے دل میں بالکل جم بالکل جائیں، پکا تھک یقین. جائیں. ہم غور و فکر جتنا بھی کریں گے اس حق کو ہم پہچانیں گے. لیکن جی سر. اگر ہم
یہ اپنے پاس حق رکھ لیں کہ ہم تو مانیں گے جب جب ہمارا ذہن مانے گا. ہمارا ذہن بہت ہی محدود ہے. اللہ تعالیٰ کا علم، اس کی حکمتیں، اس کی دانائی کا کوئی حد نہیں ہے. سر حضور پاک کی حدیث مبارکہ ہے کہ بعد کے لوگ ہوں گے جو کہ جن میں موجود نہیں ہوں گا، لیکن میری حدیث کو وہ پڑھیں گے اور ایمان لائیں گے اور پکے سچے مسلمان ہوں گے، وہ زیادہ ان کا رتبہ ہے. اچھا، اب میں نے جو آپ کے سامنے بات عرض کی ہے وہ یہ کہ جب تک ایمان دل میں داخل ہو کر دل کے اندر وہ انتہائی مزین نہ ہو جائے کہ میرا کام اس اللہ کے حوالے سے میرا دل ہر اس بات کو بہترین سمجھے جو اللہ نے فرمائی ہے، یہ ہے دل میں ایمان کا داخل ہونا. اللہ کا حکم ہے کہ نیکی کرو گے تو میرے مقرب بن جاؤ گے. یہ چیز میرا دل اس کی گواہی دے، میں اسی کے مطابق عمل کروں. تو آپ پہلے سوال میرے نقطے کو سمجھیں جو میں آپ چاہتا ہوں کہ آپ کے دل میں ایمان اتر جائے اور ایمان کا حسن اور اس کی جو خوبصورتی ہے وہ پوری طرح واضح ہو جائے تاکہ ہم زندگی اسی ایمان کے تقاضوں کے مطابق گزاریں. اتنی بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آپ کو؟ الحمدللہ سر. جی سر. باقی جو فلسفے ہیں دنیا کے انسان کے گھڑے ہوئے وہ آپ کو اگر خوبصورت لگتے ہیں تو پھر ایمان میں انسان اولئک هم الراشدون کہ یہی لوگ جن کے دل میں ایمان خوبصورت بن چکا ہے وہ ہدایت یافتہ ہیں. جن کے دل میں دنیا پسند ہے، شیطانی اعمال پسند ہیں، طاغوت پسند ہے، اللہ کے نزدیک وہ اللہ کے محبوب نہیں ہیں، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں. اور ہم اس ایمان کو جس کی میں نے آپ کو اتنی لمبی تمہید کو 20 منٹ ہو گئے ہیں کہ تقوی اور ایمان دل کا کیفیات ہیں، اور یہ دل کی کیفیت اتنی پکی سچی ہو کہ آپ ایمان کے اور تقوی کے تقاضے جو ہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے ہر برائی سے بچیں اور ہر نیکی اور ہر حکم اللہ کا اس کی پابندی کریں. اتنی بات اگر سمجھ آ گئی ہے تو میرا مقصد حل ہو گیا ہے. جی سر سمجھ جی آ سر، گئی. جزاک سمعنا وأطعنا. ہاں اچھا، اب سنیں، یہ جو سمعنا ہے نا، اس کا تعلق صرف کانوں تک نہیں ہے، اس کا تعلق دل سے ہے. سمعنا کا مطلب بھی یہ ہے کہ ہم نے سنا، دل کی گہرائیوں سے سنا، اور وہ دل میں جو ایمان ہے اس کی وجہ سے ہم نے اس کو سنا، اور اب اسینا عمل بھی بالکل ویسا ہی کریں گے جیسا اللہ کا حکم ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ الفاظ سے آگے اس کے معنی اور مفہوم بڑا امپورٹنٹ ہے. جی سر بالکل. اچھا، اب اگر ایمان پہ آپ کا کوئی سوال ہے تو ضرور بتائیں، اگر نہیں ہے تو پھر ہم چلتے ہیں. آج کا ہمارا شروع کرنا ہے رسالت. کوئی سوال ہے؟ نہیں سر. اچھا، اب آ جائیے رسالت پر. رسالت کا پر ایمان کا پہلا مطالبہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں، جلدی بتائیں. میں آپ کو قرآن کی آیات سے بتاؤں گا پہلا مطالبہ کیا ہے. اچھا، اس سے بھی پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایمان بالرسالت کی ضرورت کیوں ہے. دیکھیں نا، جس طرح ہمیں ایمان باللہ کی ضرورت یہ ہے کہ اللہ واحد ہستی ہے پوری کائنات میں، جس کے الہ کی صفات میں نے آیات ساری آپ کو لکھ کے بھیج دی ہیں، آپ نے پڑھ بھی لی ہیں، میں نے پڑھائی بھی ہیں. تو اللہ پر ایمان کی ضرورت یہ ہے کہ سوائے اللہ کے کون ہے جو ہماری فریادیں سنے، کون ہے جو ہماری ضرورتیں پوری کرے، کون ہے جو ہمیں پالے پوسے، کون ہے جس کا اقتدار اور اختیار، جس نے اتنا علم ہو کہ اس نے تقدیر ہمارے پیدا ہونے کے ساتھ ہی لکھ دی. تو یہ تو ایمان کی ضرورت تھی توحید کی. ایمان بالرسالت کی ضرورت کیا ہے؟ جلدی بتائیں.
سر جی دنیا میں ہم جو بھی کام کریں گے تو اس کے لیے کوئی نمونہ بھی ہونا چاہیے، اس لیے رسالت ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، کہ اس لیے ضرورت ہے کہ مجھے اور آپ کو پوری دنیا میں، چاہے ہمارے عقائد ہوں، چاہے ہماری اخلاق ہوں، چاہے ہماری عبادات ہوں، چاہے ہمارے معاملات ہوں، ایک نمونہ ضروری ہے جس کے مطابق اگر یہ سارے اعمال ہم کریں تو اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہو جاتے ہیں، اگر اس کے خلاف کریں تو اللہ کی لعنتوں کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ تو رسالت کی ضرورت یہ ہے کہ ایک کامل اکمل نمونہ، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ دنیا میں اعمال بالکل اللہ کے حکم کے مطابق توازن کے ساتھ، عدل کے ساتھ، اس کو کسوٹی سمجھیں اس ہستی کی، اور وہ رسول ہیں۔ اب ایک بات آپ کی سمجھ میں آئے گی کہ آ چکی ہوگی کہ ایمان بالرسالت کیوں ضروری ہے۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر جی۔ اچھا، دوسرا نقطہ جو ایمان بالرسالت پہ ضروری ہے وہ کیا ہے؟ ٹھیک ٹھیک جواب دینا۔ سر صاحب جتنا یہ پیغام آیا ہے ہمارے پاس، کتابیں آئی ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی معرفت آئی ہے، یہ انبیاء کے ذریعے آئی ہے۔ ہر بندے کے اوپر بھائی تو نازل نہیں ہوئی نا، انہیں کے اوپر نازل ہوئی ہے، تو انہوں نے ٹھیک ٹھیک یار پیغام صاحب پہنچایا ہے۔ آپ اتنی لمبی بات کہہ رہے ہیں، میں آپ کو اس کا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہم تمام رسولوں پر ایمان لائیں۔ یہ جو آپ ساری بات کہہ رہے ہیں نا، ان رسولوں پر ایمان لائیں گے تو یہ ساری بات مکمل ہو جائے گی کہ وہی رسول انبیاء بھیجے اللہ نے تاکہ ہم اس کے مطابق عمل کریں، تو ایمان لائیں سب رسولوں پر۔ اب لکھیں، میں آپ کو لکھواتا ہوں آیت تاکہ لکھیں، آیت بقرہ کی 285۔ یہ بقرہ کی آیت 285 کہاں نازل ہوئی ہے بلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ معراج کے دوران سر۔ ہاں، آسمان پر اللہ تعالیٰ نے دی۔ اب میں آپ کے سامنے ترجمہ کرتا ہوں اور آپ کو یہ نقطہ کہ تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ورنہ وہ مومن نہیں ہے۔ آگے پوری تفصیل آئے گی۔ آمن الرسول، ایمان لایا رسول، بما انزل الیہ، جو اس پر نازل کیا گیا، من ربہ، اس اپنے رب کی طرف سے، والمومنون، اور سارے مومن بھی اسی پر ایمان لائے جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا، یعنی قرآن اور حدیث، اور مومن بھی اسی پر ایمان لائے۔ کلن، سارے کے سارے، آمن باللہ، اللہ پر ایمان لائے، و ملائکتہ، و اس کی کتاب فرشتوں پر، و کتب ہی، اس کی کتابوں پر، و رسل ہی، اور اس کے رسولوں پر۔ وہ نقطہ جو میں نے آپ کو کہا کہ تمام تو رسل ہی آیا ہے، رسول ہی نہیں آیا، کہ وہ ایمان لائیں سارے رسولوں پر۔ پھر فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے، وہ سارے کے سارے رسول ہیں۔ یہ ہے پہلا رسالت کا پر ایمان کا تقاضا کہ ہم سارے رسولوں پر ایمان لائیں۔ وقالو، اور انہوں نے کیا کہا، سمعنا، ہم نے سنا، دل میں جو ہمارے مضبوط ایمان ہے اس نے سنا، وطعنا، اور ہم نے اس آپ کی پیروی کی۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، یہ دعا ہے آخر میں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اچھا، اس آیت میں ایک اور چیز بھی ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے 285۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں دوسری اہم چیز کیا ہے؟ اگر قرآن کا طالب علم، سمینا وطانا، نہیں، اس سے بھی ایک پہلے بات ہے۔ نفرق بین، اب سنیں غور سے، یہی بات ہے نا غور کرنے کی۔ اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک اطاعت الہی کا کام ہے یا فرض ہے، اس میں نبی اور اہل ایمان جو اس پر ایمان دونوں برابر ہیں۔ کس میں برابر ہیں؟
اطاعت میں جیسے نبی عمل کرے گا ویسے ہی رسول امتیوں کو کرنا ہے، لیکن دونوں برابر ہیں اس حیثیت میں۔ بلکہ نبی یہ کہتا ہے، سنے غور سے، قرآن میں کہتا ہے انا اول المسلمین، میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں اس وحی کا جو میرے پاس آتی ہے، اور مومنوں کو بھی یہی کرنا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، سوچیں، دنیا میں جب کوئی بادشاہ بنتا ہے نا، آپ کے ملک میں لوگوں کو قتل کی سزائیں معاف کرنے کا اختیار دے دیا گیا، جو سراسر غلط ہے۔ اللہ نے اگر یہ اختیار دیا ہے کہ کسی قتل کو معاف کیا جا سکتا ہے تو صرف اس کے وارثوں کو دیا ہے۔ تو دنیا میں اہل اقتدار جو ہیں وہ بہت ساری پابندیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ میرا رسول اطاعت کے اعتبار سے بالکل اہل ایمان اور وہ دونوں برابر ہیں۔ نبی کی ذات اونچی ہے، لیکن میں آپ سے اطاعت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، دیکھ لیں آپ۔ نوٹ کیا نہیں آپ نے؟ جی سر جی۔ جی، اس کا مطلب سر یہ ہوا نا کہ اطاعت پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی، حق ادا کیا، پھر ہم نے ان کو نمونہ بنا کے ہم نے ان کی ویسی اطاعت کرنی ہے۔ ہاں، یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، یہ ہے رسول پر ایمان لانے کا مطلب، کہ اس عقیدے ایمانیات پر بھی دل سے تصدیق اور عمل سے اس کا بالکل اسی طرح جس طرح خود نبی نے کیا ہے۔ اچھا، کوئی سوال آج 285 کے بارے میں؟ اچھا، یہی بات ہم اصل میں قرآن کو جب پڑھتے ہیں نا، کاش ہم بڑی اچھی طرح دیکھیں۔ پھر آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اسی میں وہ جو ہے سمعنا و اطعنا۔ اچھا، آپ کو قرآن میں کے طالب علم کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہودیوں نے بھی یہی کہا کہ ہم ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی، لیکن اس کا ان کو وہ کیونکہ دل میں ایمان نہیں تھا تو نہ انہوں نے ٹھیک سے سنا اور نہ اس پر عمل کیا جیسا اللہ چاہتا تھا۔ لیکن صحابہ کرام اور صحابیات نے حق ادا کیا ہے، سمعنا و اطعنا۔ تو دیکھا ایک ایک آیت میں کتنی باتیں اہم ہیں، اس 285 میں ہی دیکھ لیں آپ۔ اچھا، پھر آپ ایک اور سنیں، اللہ تعالیٰ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کاش میں اور آپ غور کریں۔ اللہ فرماتے ہیں، اب میں آیت پڑھ رہا ہوں پھر آپ نے مجھے بتانا ہے، ترجمہ بھی کروں گا۔ قولو، انہوں نے کہا، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف بھیجا گیا، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ہم اس پر بھی ایمان لائے جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام پر، والاسباط، اور ان کی اولادوں پر نازل ہوا، وما اوتیا، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ بھی انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے ملا، لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، ہم اس کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ اب یہاں بھی دیکھ لیں، یہ بقرہ کی 136 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وہ 285 تھی، یہ 136 ہے۔ بالکل کہا گیا کہ آپ کو یہ اجمالاً بالکل اس کا اعتراف کرنا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور جو ان سارے انبیاء دیکھیں، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب وغیرہ سب کے نام ہیں۔ تو یہ سر جی دوسری آیت ہے۔ جی 236 ہے یا 136؟ 136 136۔ اچھا، ایک اور آیت ہے قرآن کی جو مجھے اور آپ سب کو یاد ہونی چاہیے،
وہ ہے نیکی کی پرانی تعریف. کیا نمبر ہے کیا نام ہے اس آیت کا؟ آیت بر. یاد ہے نا آپ کو؟ جی سر. 177 ابھی مفہوم پوچھوں نا تو آپ جو ہے شاید وہ جواب نہ دے سکیں. اچھا، اس آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم، کہ تم اپنے منہوں کو چہروں کو پھیر لو، قبل المشرق والمغرب، مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف. تو فرمایا کہ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کو کر لو یا مغرب کو کر لو. یہ چہرے مشرق اور مغرب کو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہر ڈائریکشن تو ایک ہی ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بندہ مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے، اس طرح سے. ہائے ہائے ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو آپ بات کہتی ہیں بات تو ٹھیک کہتی ہیں، آپ کے الفاظ کا چناؤ بالکل غلط ہے. جو لوگ کعبۃ اللہ کے مشرق میں ہیں وہ ایک ڈائریکشن میں منہ کر کے پڑھتے ہیں، جو مغرب میں ہیں وہ بالکل الٹی ڈائریکشن میں کر کے پڑھتے ہیں. ایسا ہی ہے؟ سر ایسا ہی ہے بالکل. تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں مشرق مغرب؟ بتائیں. کعبۃ اللہ، ہماری ڈائریکشن کعبۃ اللہ ہونا چاہیے. مشرق والے جو اس سے مشرق میں ہیں وہ کعبۃ اللہ کی طرف ایک طرف منہ کرتے ہیں، جو مغرب میں ہیں وہ بالکل الٹی طرف کرتے ہیں. اچھا، اتنی بات ہو گئی. اب آگے سنیے. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ نیکی یہ ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، بلکہ وہ نیکی یہ ہے کہ سب سے پہلا کام کیا ہے بلا؟ جلدی بتائیں. اللہ پر ایمان. سب سے پہلے ایمان. وہ 5 اجزاء یہاں بتا دیے گئے. آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. تو نیکی کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ جلدی بتائیں. ایمان باللہ سے. توحید سے ایمان سر. سے. ایمان سے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیکی یہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی کا ایمان ہونا چاہیے. ایمان بھی قلبی، دل کا، زبان والا نہیں جو آج مسلمانوں کا ہے. آگے جو آیت ہے بڑی پیاری آیت ہے، یہ آیت البر. آپ کو اور مجھے ان آیات کا پورا ادراک ہونا چاہیے. اب آپ کو پتہ چلا کہ ایمان کتنا اہم ہے، اور سب سے زیادہ کہ رسولوں پر ایمان، نبیین کا لفظ آیا ہے یہاں بھی. اچھا، اب یہ تو آیت البر تھی بقرہ کی 172. اب آپ لکھیں سورہ نساء کی آیت 150 اور تا 152. یہ سب لکھیں اپنے سامنے اور پھر نوٹس بنائیں اپنے. سورہ نساء کی آیت 150 تا 152. اب سنیں ذرا اللہ کے احکامات. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کا. رسولوں کا لفظ ہے. یریدون، وہ چاہتے کیا ہیں؟ ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، وہ چاہتے یہ ہیں کہ اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق کریں. نؤمن ببعض، بعض پر ہم ایمان لاتے ہیں، ونکفر ببعض، اور بعض کا انکار کرتے ہیں. یعنی بعض انبیاء کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے. یہود کیا کرتے ہیں بھلا؟ جلدی بتائیں. بھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام کو ایمان نہیں لے. مانتے. کیا کرتے ہیں؟ آپ بعض کو صلی اللہ مانتے ہیں، علیہ بعض وسلم کو پر نہیں ایمان مانتے. نہیں حضرت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. آپ یہ بات اچھی طرح سمجھیں. وہ سارے جو بنی اسرائیل کی طرف انبیاء آئے، حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے. آپ قرآن کی اس آیت کو غور سے سنیں. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کا، وہ یریدون، اور چاہتے یہ ہیں، ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کہ اللہ اور رسولوں کے درمیان تفریق کریں. وہ یقولون، اور کہتے یہ ہیں،
नुमिनु बिबाज़िन व नकफुरु बिबाज़, हम बाज़ पर ईमान लाते हैं और बाज़ पर ईमान नहीं लाते। वो युरीदूना अन यत्तखुज़ू बैन ज़ालिका सबीला, और वो कहते हैं कि कुफ्र और ईमान के बीच में एक राह निकालने का इरादा रखते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सख्त आ रही आगे 151, उलाइका हुमुल काफिरून हक्का, ये पक्के सच्चे काफर हैं। अब आप देख लें, अगर सारे रसूलों पर ईमान नहीं लाया, उनको अल्लाह के रसूल, सब अल्लाह के रसूल हैं, और ये उसने नहीं माना, तो अल्लाह कह रहे हैं कुछ पे ईमान लाया और कुछ पे नहीं लाया, उलाइका हुमुल काफिरून हक्का, ये पक्के काफर हैं। आगे उनकी सजा देखें, वअतदना लिल काफिरीन अज़ाबुम मुहीन, इन पर हमने जिल्लत आमेज अजाब जो है वो इन पर होगा। आगे आयत बड़े गौर से सुने, वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही व लम युफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए और वो उनमें कोई तफरीक नहीं करते, उलाइका सौफ युक्तिहिम उजूरहुम, अल्लाह उनको उनके हिस्से का अजर अता फरमाएगा। वल्लाहु गफूरुर रहीमा, गफूरुर रहीमा, अल्लाह ताला उनके लिए बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला होगा। वकान अल्लाह जी वकान अल्लाह गफूरर रहीम। जी बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। अब आप मुझे बताएं कि रिसालत पर ईमान के हवाले से ये जो चार आयतें मैंने आपको लिखवाई हैं, बकरा की 285, बकरा की 136, बकरा की 177 और ये निसा की 150 था 152, ये लिख ली आपने? जी सर। जी सर। अब कुछ आपको क्लियर हुआ कि ये अंबिया, सारे अंबिया पर ईमान लाना रिसालत के पर ईमान का हिस्सा है हमारा। अच्छा, अब क्योंकि सब ईमान अंबिया पर ईमान लाना है, अब मैं आपको लिखवाता हूँ, ये गालिबन मैंने आपको भेज दी है तमाम रसूलों की दावत और मिशन के मुश्तरका 5 नुकात। ये भेजे हैं? नहीं मैंने भेजे? नहीं, ये नहीं भेजे। इधर आओ शाहिद, सारा मत भेजना, ये फटाफट भेज दो। तमाम रसूलों की दावत और मुश्तरका मिशन के 5 मुश्तरका निकाल, ये 5 का लफ्ज़ ऐड कर दो। एक मिनट भागना मत, ये 5 और सिर्फ ये एक 5वां नुक्ता और ये यहाँ पर, ठीक है, इससे भेज दो। और पहले मुझे दिखा, प्रिंट करके दिखाओ, फिर भेजो। ये आपके पास आ रहे हैं। अब मैं बयान कर रहा हूं, आप आयतों के नंबर लिख लें। तो सारे जो अंबिया आए ना, जो पहला मुश्तरका नुक्ता है सब की दावत का, वो है अकीदा तौहीद की तबलीग और दावत। अकीदा लिखें, अकीदा तौहीद और तबलीग की दावत। ये कहाँ है नुक्ता? लिखें कुरान में, अंबिया की आयत 25, सूरह अंबिया की 25, सूरह नहल की 36 और सूरह निसा की 64 लिख लिया आपने? जी सर। जी। अब मैं सारी तीनों की तीनों आपके सामने पढ़ रहा हूँ, गौर से सुने, सवाल है तो करें। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पहले हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर, यानी सारे रसूलों ने क्या किया, इल्ला नूही इलैहि, कि हम उनकी तरफ वही करते थे, अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना, कि मेरे सिवाय कोई माबूद नहीं है
फअबुदूनी, तो मेरी इबादत करो। ये तौहीद की दावत थी और सारे अंबिया की, और कुरान में ये सूरह अंबिया की 25 मैंने आपके सामने पढ़ी है। कोई सवाल? दूसरी आयत सुने, ये आपके पास अभी पहुंच रही हैं। सर जी मेरे पास हैंड आउट पड़ा हुआ है पहले का। हाँ, वो मुझे भेजा है, लेकिन आप लोगों ने कहा, आप अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे, आपने संभाल के रखा हुआ है, लेकिन यहाँ तो नतीजा ये होता है कि लोग कभी देखते भी नहीं हैं। जी सर, हमारे पास भी है, देखा है सर। सर है हमारे पास, लेकिन आगे बहुत जा चुका हुआ है, तो इसलिए जरा ढूंढना में जरा टाइम लगा है, लेकिन है। अल्लाह का शुक्र, आप भी आप भेज देंगे तो जज़ाकल्लाह। आपने रिसालत में क्यों नहीं रखा इसको? आप अपने उसके बनाए ना, ईमानियात बनाए, ईमानियात में तौहीद, रिसालत, आखिरत, हर एक को अपनी जगह रखें ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। अब दूसरी आयत सुने सूरह नहल की, बिल्कुल कि तौहीद की दावत हर नबी का पहला काम था। वलकद बासना फी कुल्ल उम्मतिन रसूला, और हमने हर उम्मत में रसूल भेजा। क्या क्या कहा उसने? अनेबुदुल्लाह, कि एक अल्लाह की इबादत करो, यही तौहीद है, तौहीद इबादत। और तीसरा नुक्ता जो है वो है निसा की 64, वमा अरसलना मिर रसूलिन, और कोई रसूल जो हमने भेजा हो, इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, इसलिए भेजा कि अल्लाह के हुक्म है कि उसकी इताअत की जाए। ये तीनों आयतें तौहीद के पहले नुक्ते के बारे में आपके सामने है। हैंड आउट आपको पहुंच चुका है। अगर आपने नहीं पहले रखा संभाल के तो कसूर आपका है, और अल्लाह के यहाँ आपको पुरसश होगी। तो ये तो था पहला नुक्ता। अब हम आते हैं जी, हाँ जल्दी बताएं। अब आ जाइए इबादत का। मैंने आपको बता दिया कि पहला नुक्ता तौहीद है, दूसरा नुक्ता इबादत इलाही है, जो तमाम रसूल, सूरह नहल में ये दूसरा नुक्ता है, और तीसरा नुक्ता है कि इताअत रसूल। पहली आयत जो सूरह अंबिया की है वो तौहीद पर है, हर नबी की दावत का मरकज़ी नुक्ता तौहीद है। नंबर 2 नुक्ता, दूसरा नुक्ता मुश्तरका नुक्ता सारे अंबिया में सूरह नहल की आयत 36 है, जिसमें कहा गया कि एक अल्लाह की इबादत करो। और तीसरा नुक्ता है मुश्तरका जो सारे अंबिया का है, वो है आयत नंबर निसा की 64, जिसमें कहा गया कि तमाम रसूलों की दावत का तीसरा नुक्ता क्या है? इताअत रसूल। लिख लिया आपने? जी सर। ये रिसालत की बड़ी तशरीह है उम्दा कुरान से। चौथा नुक्ता लिखें, चौथा नुक्ता है तागूत से इज्तिनाब की दावत। तागूत से इज्तिनाब की दावत। हैंड आउट मिल गया आपको? ये नोट बनाएं ताकि आपके सामने शार्ट लिखा हो। तो इज्तिनाब की दावत के हवाले से सूरह नहल की आयत 36 बड़े गौर से सुने। वलकद बासना फी कुल्ल उम्मतिन रसूला, हमने हर उम्मत में एक रसूल भेज दिया, और उसका काम क्या बताया उसने? अनेबुदुल्लाह, कि एक अल्लाह की इबादत करो। वज्तनिबुत तागूत, और तागूत की इबादत से बचो। अच्छा, काफर तागूत की इबादत कैसे करता है भला? जल्दी बताएं, मिसाल से बताएं। तो को पूछता है सर। अफजाल साहब आप बताएं जरा, काफर तागूत की इबादत कैसे करता है? मिसाल बताएं।
سر اس نے جو اپنے مٹیریل بنائے ہوئے ہیں جو اس طرح کے جیسے ٹرمپ ہے یا اور نیتن یاہو طاقت کے جو بت بنائے ہوئے ہیں ان کی پوجا کرتے ہیں، وہ اللہ پر ایمان کا ہے ہی نہیں ان کا۔ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن الفاظ ٹھیک نہیں ہیں۔ سنیں، کافر چاہے ٹرمپ ہو، چاہے نیتن ہاؤ ہو، چاہے یہ فرعون ہو، چاہے کوئی دنیا کی طاغوت حکومت ہو، وہ سارے کے سارے اس لیے طاغوت ہیں کہ وہ اللہ کے مقابلے میں اپنی بڑائی کا اعلان کر رہے ہیں۔ دیکھ لیں، ٹرمپ ہو، نیتن یاہو، ماضی میں فرعون ہو، تو یہ طاغوت ہیں خود، اور طاغوت کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے نظریے کے پیچھے چلو، اور اس سے اجتناب کہ اللہ کے نظریے کے پیچھے ہم نے چلنا ہے۔ اللہ نے اپنا وہ نظریہ جو انبیاء کو بھیجا ہے، مجھے اس کے مطابق زندگی گزارنا، تو طاغوت سے بچنے کا۔ اور یہ سورہ نحل 36 جو ہے، یہ طاغوت سے، دیکھیں پہلے کہا گیا کہ انعبد اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، ہر رسول نے کہا وجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ آج سارے مسلمان حکمران کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ طاغوت کی۔ طاغوت کی سر۔ آخری نقطہ 5واں، بڑے غور سے سنیں۔ ہر نبی کا 5واں مقصد، یہ 5واں نقطہ تھا مشترکہ، قیام عدل، کہ عدل کو قائم کریں۔ یہ کس نبی نے ہمیں عدل قائم کر کے دکھایا؟ جلدی بتائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی ریاست میں قیام عدل کا حق ادا کیا۔ اب 2 آیتیں ہیں اس میں، لکھیں۔ پہلی آیت، حدیث کی 25، ایک ہی آیت ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا، ہم نے رسول بھیج دیے، بالبینات، واضح دلائل اور معجزوں کے ساتھ۔ قرآن جو ہے وہ بینات میں سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوسرے معجزے ہیں وہ بھی بینات ہیں۔ تو لقد، اسی طرح حضرت موسیٰ کے معجزے بھی بینات ہیں، اور تورات بھی بینات ہے۔ مثالیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ بالکل کلیئر ہوں۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے ان کے ساتھ ایک کتاب بھی نازل کی، وَالْمِيزَانَ، اور ایک ترازو۔ ترازو کا مطلب کیا ہے؟ کتاب کے ساتھ ترازو کیا ہوتا ہے؟ عدل۔ ہاں، نظام عدل جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ اس لیے بھیجا لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں۔ یہ ہے وہ نقطہ، جب انصاف ہوگا تو اس زمین میں اطمینان اور سکون سے لوگ رہ سکیں گے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو دن میں بھی خطرہ رہتا ہے کہ چور میرے گھر میں نہ گھس جائیں، تو آپ کے ملک میں عدل ہے؟ بتائیں۔ بالکل بھی نہیں ہے۔ تو انبیاء کا ایک مقصد قیام عدل تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدرجہ اتم پورا کیا۔ اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے۔ کہ آپ ان انبیاء کو کیا کہا کہ آپ اس سے وہ چیزیں بنائیں جو عدل کے قیام کے لیے ضروری ہیں۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے بھی اس میں بڑے نفع بخش چیزیں ہیں، گاڑیاں بناتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ جان لے، مَن يَنصُرُهُ، کون اس کی مدد کرتا ہے۔ تو اللہ کی مدد وہ کرتا ہے جو ان ذرائع اور وسائل جو اللہ نے دیے ہیں وہ اس کے حکم کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ وَيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ، یہ آخری جو صفت آئی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ طاقت میں بھی بے مثال ہے
اور زبردست بھی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس آیت کے اندر بتائیے۔ سر یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ کون عدل کو قائم کرے گا۔ میں نے آپ سے پوچھا ہے ان اللہ قوی عزیز کا کیا تعلق ہے آیت میں جو مضمون بیان ہوا ہے؟ کیوں نہیں آپ پڑھتے قرآن کو؟ اس طرح کے آیت جو آخر میں اسماء الحسنی آئے ہیں اس کا کیا تعلق ہے آیت کے مضامین سے؟ سر دو جلدی چیزیں بتائیں۔ میرے ذہن میں آ رہی ہیں، ایک تو یہ کہ جو عدل قائم نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ قوی ہے کہ اس کو سزا دے گا، اور جو نبیوں کی مدد نہیں کرے گا اس پہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا دینے پہ قادر ہے، اور جو یہ دونوں کام کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ جزا دینے پہ قادر ہے۔ اس سے بھی ضروری ایک اور اور بات ہے، یہ کہ اللہ خود نبیوں کی مدد کر سکتا ہے، وہ خود بہت قوت اور طاقت کا مالک ہے۔ اور بڑے غور سے سنیں، کاش آپ اپنے آپ سے جب یہ آیتیں پڑھ رہے ہوں سوال کیا کریں کہ یہ صفت کیوں آئی ہے۔ جو باتیں آپ نے کہی ہیں وہ پارشلی ٹھیک ہیں، یہاں صحیح مفہوم یہ ہے کہ اللہ قوی، بے شک اللہ تعالیٰ قوی بھی ہے اور عزیز بھی ہے۔ اگر وہ اپنی مرضی سے چاہتا نا تو ساری دنیا کو مسلمان بنا دیتا، کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی قدرت طاقت رکھتا ہے، لیکن اللہ نے جان بوجھ کے یہ مسلمانوں کا امتحان لینے کے لیے کہ کون اس مشن پر اللہ کے جو نبی آئے ہیں کہ اس دین کو نافذ کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کون اللہ کی مرضی کے مطابق کرتا ہے، کون نہیں کرتا، یہ آزمائش رکھی ہے۔ ورنہ اللہ چاہتا کبھی و عزیز ہے، یہ سارا کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا، یہ ساری اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا لوگوں کو۔ جس طرح دیکھیں زمین و آسمان کی ہر چیز اپنی ہدایت پہ قائم ہے اور زمین میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ اس وقت ہے جب لوگ اللہ کی احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، فساد پھیلتا ہے۔ تو اللہ چاہتا تو خود کر سکتا تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے انبیاء کو اور پھر انبیاء کی امتوں کو یہ کام دیا، اور آج یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی ہمارے ذمہ ہے۔ کوئی سوال جو ان آیات کے بارے میں ہو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے؟ تمام دعا خلاصہ یہ ہے، تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر آپ تفریق کریں گے کہ کچھ پہ ایمان لائیں گے کچھ کے نہیں ہے، قرآن کا فیصلہ ہے کہ وہ پکا کافر ہے۔ اور دوسری بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، 5 مشترکہ نکات ہیں ہر نبی کے دعوت میں، اور اس میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ پہلا نقطہ جو ہے وہ ہے توحید کی بات، اور اس کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ آیت نمبر سورہ انبیاء کی آیت 25 ہے، اور دوسرا نقطہ ہے عبادت الہی، ایک صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے لیے نحل کی آیت 36 ہے، اور تیسرا نقطہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ نبی کی پوری اطاعت کی جائے۔ اچھا، اللہ کا کیوں حکم ہے کہ نبی کی پوری اطاعت کی جائے؟ کیوں؟ جلدی بتائیں۔ کیونکہ یہ کہ اطیع وہ اللہ اللہ و کا اطیع حکم ہے۔ رسول، اللہ کی اطاعت ہی رسول کی اطاعت ہے۔ یہ کیونکہ رسول اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ ہاں، شبانہ نے ٹھیک کہا کہ وہ اللہ کی اطاعت کا نمونہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی عبادت۔ اچھا، اور چوتھا نقطہ تھا کہ طاغوت کی دعوت سے، طاغوت کی عبادت سے اجتناب۔ آج ساری مسلمان حکومتیں اور جو پیسہ والے لوگ ہیں وہ سارے یورپ امریکہ کی حکومتوں جو طاغوتی حکومتیں ہیں ان کی کہنا مان رہے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں اسلام ان کی وجہ سے کس قدر پستی میں اسلام کو انہوں نے ذلیل کر دیا ہے۔ اور چھٹا نقطہ جو ہے وہ ہے قیام عدل۔ معاشرے میں اگر عدل کا قیام ہو جائے، ہر آدمی کو اپنا حق ملے، معاملات جو کرے گا وہ آخرت میں اللہ کو جواب دے گا خود، لیکن دنیا میں کم از کم اگر عدل قائم ہو جائے، عدالتیں ٹھیک ہو جائیں، آپ کے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ سر جی 5واں ہے، چھٹا تو نہیں آپ نے لکھا ہے؟ اگر میں نے غلط کہا ہے
5वां नुक्ता। जज़ाकल्लाह। अब बताएं कोई सवाल रसूलों पर ईमान का। मैंने आपके सामने बताया कि सबसे पहला कि अल्लाह के रसूलों को सब रसूलों पर ईमान लाया जाए। कोई सवाल कोई चीज हो, वक्त खत्म हो गया है बल्कि कुछ ऊपर हो गया है, रिसालत के हवाले से कोई सवाल हो जो मैंने पढ़ाया है उसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। यार टाइम का पता ही नहीं चला जी यार की टाइम का पता ही नहीं चला। बस जब अल्लाह के लिए, अल्लाह का दिया हुआ वक्त है, जब अल्लाह के लिए लगाते हैं तो बड़ा मजा आता है। अल्हम्दुलिल्लाह। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक सवाल था। जी फरमाएं। ये कहते हैं कि कुफ्र और ईमान के बीच में हम लोग एक राह निकालते हैं। आजकल हमारे मुसलमानों में ये चीज आ गई है, ये तो यहूदियों में थी। कुफ्र और ईमान के बीच में राह निकालते हैं, और आज हम लोगों ने क्या किया है, कुरान पढ़ते हैं अपनी मर्जी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं बस समझते हैं कि बड़ा एहसान किया। आज हम लोग ऐसा नहीं कर रहे, कुफ्र और ईमान के बीच में एक राह निकाल रहे हैं। आप रजिया साहिबा, आप ये क्यों नहीं देखते? कुरान ने बताया है कि जब तुम कुरान और सुन्नत को छोड़ोगे तो तुम यहूद और नसारा को सही सही फॉलो करोगे। जो आप फरमा रही हैं कि जो वो करते थे आज हम भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कुरान और सुन्नत से ताल्लुक खत्म हो चुका है। जी ऐसे ही हम है। इसको अगर इसको मानते जिस तरह सहाबा और साहबियात ने माना है कि ये हमारे लिए दुनिया में जिंदगी बसर करने का बेहतरीन निजाम है, जब तक ये नहीं होगा दिल इस बात की गवाही ठुकेगा नहीं। उस इल्म को कुरान से हासिल करके दिल में इसकी सारी जड़ें मजबूत नहीं होंगी, हम जिल्लत और पस्ती से दो चार रहेंगे अल्लाह की नाफरमानियों की वजह से। बात समझ आ गई कि नहीं आई? जी समझ आ गई। जज़ाकल्लाह खैर। ये बात बहुत अहम बात थी, सारी बातें बहुत अहम थी। एक एक बात मैं नोट कर रही थी, लिख रही थी, आयतें सारी लिखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा दर्स कुरान दर्स सीरत का तैयार हो चुका है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं खामोशी सब कुछ सुन रही थी अल्हम्दुलिल्लाह और लिख रही थी, ताकि मैं आजकल बड़े प्रोग्राम होते हैं सीरत नबी के, और मेन बातें तो ये सारी हैं। अब ये बातें करूंगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सर जी एक गाइडलाइन चाहिए आपसे। फैमिली में एक डेथ हुई है, तो अब वो जो है, उनको किस तरीके से समझाया जाए कि साले स्वाब के लिए क्या किया जाए, जो मुरवजा चीजें हैं उनको किस तरह, आप मुझे तरीका बताएं। आप जिस तरह बताते हैं ना उसमें बड़ा असर होता है, क्योंकि आप हमेशा दलाइल से बताते हैं, तो ताकि मैं भी आगे कन्वे करूँ। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि ईसाले सवाब के लिए लोगों को क्या बताएं जो कुरान और सुन्नत ने बताया है। मैं अगर मेरे बाप या माँ का इंतकाल हुआ है ना, तो मेरा तरीका जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जो कुरान ने बताया है कि मैं हर मेरा अच्छा अमल उसका उनको सवाब मिलेगा। अगर मैं एक पूरे का पूरा इस्लाम की पाबंदी करूंगा तो अल्लाह ताला उनको भी हिस्सा देगा। क्यों? कि उन्होंने मेरी तरबियत की, उन्होंने इसमें हिस्सा डाला, आज मैं वो काम कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ा काम, अब मसला ये है कि हम साल के बसाल जब उनकी मौत बरसी आती है तो मौलवी मस्जिद से बुला लेते हैं और उनके कहते हैं कुरान पढ़ो और ये उनको सवाब जाएगा। कोई मिसाल इसकी न रसूलुल्लाह सल्लम से मिलती है, न सहाबा साहबियात से मिलती है, न तबा ताबीन से मिलती है। इसलिए इसको तो उनसे कहें बड़े अदब से कि इसकी कोई अमल वो कबूल होगा, अमल वो कबूल होगा जिस पर रिसालत की मोहर होगी। तो रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया कि हर नेकी जो औलाद करती है उसका वालिदैन को सवाब मिलता है, और हर बुराई जो औलाद करती है उसका अजाब में भी वालिदैन दाखिल हैं। क्यों? कि उसने उनकी तरबियत ठीक से नहीं की। अगर तरबियत ठीक की है उसके बावजूद करता है तो फिर वो खुद जिम्मेदार है। तो ये बात बताने की है कि खुद भी नेक बनो, अपने औलादों को भी नेक बनाओ, ताकि ये तुम्हारे लिए इसाले सवाब का वही तरीका इस्तेमाल करें जो कुरान और सुन्नत में बयान है। अब बात समझ आई है कि नहीं आई?
جی سر الحمدللہ. آگے جزاک اللہ اللہ آپ کو خیر. بہت جزائے خیر دے. بہت شکریہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ.